औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव और आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर। आपको पता है कि जैसा कि गुज़श्ता साल 2025 में मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग हुई थी और उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी बड़े ज़बरदस्त तरीके से और इंडिया को इंतहाई शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से जो हमारा ख़ित्ता है उसमें बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और जहाँ और बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, वहीं एक तब्दीली ये भी है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का अफ़रियत है उसने एक नए सिरे से सर उठा लिया है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं और उसमें हमारे रियासती इदारों का कहना ये है कि वो कार्रवाइयाँ इसलिए बढ़ी हैं कि भारत जो है वो अब खुले मैदान में शिकस्त खाने के बाद अब पाकिस्तान में उसने अपनी प्रॉक्सीज़ में तेज़ी दिखाना शुरू कर दिया और इजाफ़ा कर दिया और वो ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाकर जो पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ हो चुके हैं उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर बम धमाके और इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसी तरह की एक दहशतगर्द कार्रवाई गुज़श्ता पीर को बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में हुई, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत इलाका है और हमारी एक कौमी पहचान भी है, क्योंकि हमारे बाबाए कौम बानी पाकिस्तान जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पे ज़ियारत में अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद अयाम गुज़ारे थे और उसको एक इंतहाई पुरफ़ज़ा मुकाम अब तक समझा जाता रहा है। लोग वहाँ टूरिज़म के लिए जाते रहे हैं, घूमने के लिए जाते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गुज़श्ता पीर को दहशतगर्दों ने हमला करके कई पुलिस वालों को, तकरीबन 30 के करीब या उससे भी ज़्यादा पुलिस वालों को उन्होंने वहाँ पर शहीद कर दिया। अब जो तफ़सीलात इसके सामने आ रही हैं वो बहुत ही हौलनाक और अजीबो-गरीब किस्म की तफ़सीलात हैं और आज मेरा मौज़ू भी वही तफ़सीलात हैं, क्योंकि उनसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वहाँ पर जो हमारे पुलिस के जवान हमारी कौम के बेटे लड़ रहे थे, तो उनको मकामी इंतज़ामिया और हुकूमत ने लावारिस छोड़ दिया था और वो ऐसी कसम पुरसी और बेमायगी की हालत में वो लड़ते हुए शहीद हुए कि वो रिपोर्ट्स पढ़कर अब जो है बहुत ही शदीद दुख तो खैर पहले से था, लेकिन अब मकामी इंतज़ामिया और हुकूमत पर गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनको कुमक वहाँ पर बर वक्त नहीं पहुँच सकी और उनके पास असला तक नहीं था, गोलियाँ तक नहीं थी कि वो दहशतगर्दों का मुनासिब तरीके से मुकाबला करते। ये सारा वाक़या कैसे हुआ है, इस पर आज हम बात करेंगे और उसके बाद जो हुकूमत ने जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शाबान शुरू किया है बलूचिस्तान में ऐसे दहशतगर्दों का किला कमा करने के लिए, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन हमारा मेन मौजू आज का यही है कि वो किस कसम पुरसी की हालत में कौम के बेटे लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इस सारे तमाम मौजू पर आज बात करने वाला हूँ मैं, लेकिन पहले आप खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो तफ़सीलात अब सामने आ रही हैं वो पीर को ज़ियारत में मंगी डैम एक ज़ेर तामीर था, उसका फ़ेज़ 3 कहा जा रहा है कि बन रहा था और वहाँ पे कुछ पानी की टंकियाँ थीं जो ज़ेर तामीर थीं और उनकी हिफाजत के लिए वहाँ पर हुकूमत ने पुलिस के गालिबन 30 जो हैं वो नौजवान तैनात किए हुए थे जो उनकी हिफाजत कर रहे थे और पीर को सुबह वहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया और दूर से फायरिंग की। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो वहाँ पर दस्ता तैनात था पुलिस का, उसने बड़ी जवानमर्दी से उनका मुकाबला किया और उनकी फायरिंग का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनके पास शायद असले की कमी है और उन्होंने पैगाम भेजा कि भाई हमें कुमक फ़राहम की जाए और असला फ़राहम किया जाए, लेकिन ये असला और कुमक उन तक बर वक्त नहीं पहुँच सकी और इस सारे मुकाबले में 9 के करीब जो है पुलिस वाले, जिसमें 2 एसएचओज़ भी थे, वो मौका पर जहाँ भाग हो गए और जब रात के अंधेरे में बाकी पुलिस वाले कुछ लोग गए थे, जो इजाफ़ी एक नफ़री कुछ वहाँ पे पहुँची थी, उन्होंने और जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने जब वहाँ से निकलने का मंसूबा बनाया, क्योंकि उनके पास असला ख़त्म हो गया था, गोलियाँ ख़त्म हो गई थी और उन्होंने कहा कि अब असला तो है नहीं, लड़ने का फ़ायदा है नहीं, तो उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। तो इस दौरान
21 جو پولیس والے تھے وہ مزید وہاں سے یرغمال بنا لیے گئے اور پھر ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کو شہید کر کے ان کی لاشیں پھینک دی گئیں۔ اور اب جو ان کے ورثاء ہیں وہ ان لاشوں کو لے کر وہاں پر کوئٹہ میں دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے کچھ مطالبات ہیں وہ ان کہہ رہے ہیں کہ ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے، اور جب تک وہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تب تک ہم وہاں پر دھرنا دیں گے۔ اس میں ویسے تو بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ہی ایک دل دکھا دینے والی ایک کہانی ہے اس واقعے کی، اور اس میں بہت ہی ایسی باتیں ہیں جس سے ایک ایک کہانی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ اس پہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ لیکن ایک اس پولیس مین کی کہانی پڑھ کر مجھے بہت ہی شدید دھچکا لگا۔ یہ کہانی رپورٹ ہوئی ہے مختلف میڈیا میں اور سب سے تفصیل سے اس کہانی کو لکھا ہے ہمارے دوست ہیں کوئٹہ سے رپورٹنگ کرتے ہیں زین الدین احمد۔ انہوں نے ایک سعودی ادارہ ہے اردو نیوز، اس کے لیے میں نے بھی ویسے پہلے اردو نیوز میں کام کرتا رہا ہوں تو ہمارے کولیگ وہ رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی زبردست کہانی یہ لکھی ہے۔ یہ پولیس والے تھے جی 30 سال کے عطاء اللہ، ان کی 14 جولائی کو شادی تھی اور ان کی شادی تھی 14 جولائی کو، اور وہ شادی کی چھٹیاں منانے گھر آئے ہوئے تھے اور شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، گھر میں جشن کا سماں تھا۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ہر گھر میں، تو وہی ان کی بہنیں جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے جی کہ 8 بہنوں کے اکلوتے بیٹے تھے، 8 بہنوں کا جو ایک خاندان تھا اس کے اکلوتے بیٹے تھے وہ، اور ان کے والد صاحب نے 4 شادیاں کی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی اولاد نرینہ نہیں تھی پہلے 3 شادیوں سے، اور پھر چوتھی شادی سے وہ پیدا ہوئے، اور 6 بہنیں ان سے بڑی ہیں، 2 بہنیں ان سے چھوٹی ہیں، تو وہ واحد سہارا تھے اپنی پوری فیملی کا، اور ان کی شادی ہو رہی تھی اور وہ شادی کے لیے چھٹیاں منانے گھر آئے ہوئے تھے، اور گھر میں جشن کا سامان تھا، کپڑے وغیرہ خریدے جا رہے تھے، چیزیں خریدی جا رہی تھی، اور جو اس موقع پر بہن بھائی شرارتیں وغیرہ آپس میں کرتے ہیں وہ سب چل رہا تھا کہ اچانک سے عطا اللہ صاحب کو کال آئی کہ بھئی آپ ڈیوٹی پر واپس پہنچیں، آپ کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے، کچھ رپورٹس بھی آئی ہیں کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس پہلے سے آ رہی تھیں کہ اس جگہ پر حملہ ہونے والا ہے، اور اس لیے وہاں پر جو ہے وہ کمک پہنچائی جا رہی تھی، پولیس نفری تعینات کی جا رہی تھی تاکہ اس حملے کا مقابلہ کیا جائے۔ تو عطاء اللہ جو ہیں وہ اپنی شادی کو چھوڑ کر انہوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی اور وہ اس منگی ڈیم پر پانی کی ٹینکیوں کی حفاظت پر مامور ہو گئے۔ اس دوران حملہ ہو گیا، اور حملے کے دوران ظاہر جب ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلحہ ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی ایک بہن کو فون کیا عطاء اللہ نے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس گولیاں ختم ہو گئی ہیں، ہم نے گولیاں مانگی ہوئی ہیں، ہمیں ابھی تک گولیاں نہیں ملی، تو بس اب دعا ہی کرنا تم، اب ہمیں کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت دہشت گرد ہمارے قریب آ جائیں گے اور ہمیں مار دیں گے، تو تم بس اب دعا کرنا۔ تو یہ ان کی کہانی ہے۔ وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس دوران پتہ چلا جی کہ ان کا فون کسی نے چھین لیا ہے، اور ظاہر ہے ان کو پھر وہاں پر یرغمال بنا لیا گیا، جو دہشت گرد تھے انہوں نے ان کو یرغمال بنایا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جب سیکورٹی فورسز نے ان یرغمالیوں کی رہائی کے لیے آپریشن کیا تو اس دوران جو ہے وہ ان دہشت گردوں نے ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں زرغون گھر کے علاقے میں پھینک دی تھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی تفصیلات آ رہی ہیں، مثلاً ایک رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ جو انتظامیہ ہیں انہوں نے جا کر لاشیں تک نہیں ڈھونڈی ان افراد کی، اور یہ لاشیں بھی جو فیملیز کے لوگ تھے ورثاء تھے اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ گاڑیوں میں لے کے آئے اور لے کے پھر وہ کوئٹہ چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے دھرنا دے دیا۔ تو دوسرے کئی لوگ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ جو ورثاء تھے کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ جب ان سے فون پر بات ہوئی حملے کے دوران تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ انہیں گولیاں نہیں پہنچائیں گی، اور انہیں گولیاں پہنچا دی جائیں، لیکن ان کو گولیاں نہیں ملیں اور ان کی ساری گولیاں جو ہیں ختم ہو گئی تھیں۔ اور اس بارے میں یہ وہاں سے بھی اکاؤنٹ آ رہا ہے، اور حکومت نے پھر اپنی ایک رپورٹ بھی جاری کی، اس کا بھی میں ذکر آگے چل کے کروں گا۔ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی حکمت عملی ایسے تھی کہ انہوں نے وقفے وقفے سے فائرنگ کی تاکہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہو جائے، اور جب اسلحہ ختم ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کو یرغمال بنا لیا اور چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اب جو اس میں مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں وہ سوالات یہ ہیں کہ کیوں ایسا کیوں ہوا ہے کہ آپ نے قوم کے اتنے بیٹے بھیجے لڑنے کے لیے اور ان کو اسلحہ نہیں دیا؟ کیوں؟
مطلب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو لوکل انتظامیہ تھی, جو وہاں پہ ادارے تھے, جو بلوچستان کی حکومت ہے, جو وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی ہیں, ویسے تو بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, دعوے کر رہے ہیں, لیکن ایسا کیوں ہوا ہے کہ اسلحہ نہیں تھا ہمارے نوجوانوں کے پاس؟ اس بارے میں شاید آگے بات کروں, لیکن پہلے میں آپ کو اس رپورٹ میں بتاتا ہوں, پڑھ کے سناتا ہوں, کہ جس میں حکومت نے اس واقعے کی کچھ عکس بندی کی ہے. اور رپورٹ میں کہا گیا ہے جی کہ حملہ آوروں نے وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ پولیس پوسٹ اپنا گولہ بارود زیادہ سے زیادہ استعمال کر لے, اور شام تک پوسٹ کا بیشتر گولہ بارود استعمال ہو چکا تھا. یعنی کہ حکومت اعتراف کرتی ہے کہ شام تک اسلحہ ختم ہو گیا تھا ہمارا. پھر وہ آگے کہتے ہیں جی جن 21 پولیس اہلکاروں کو اغوا کے بعد مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا, ان کی لاشوں کو زیارت کے لے جانے کے بجائے کوئٹہ لایا گیا. سول اسپتال کوئٹہ میں پوسٹ مارٹم کے بعد زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے, یہ میں کچھ مختلف رپورٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں, کی وجہ سے 13 لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں میں بھیج دیا گیا, جبکہ 8 اہلکاروں کی لاشوں کے ہمراہ کوئٹہ میں کوئلہ پھاٹے کے قریب حملہ دھرنا دے دیا گیا. رپورٹ جو سرکاری رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق 6 جولائی کی صبح ایک ڈی ایس پی کی سربراہی میں بلوچستان پولیس کے تقریباً 35 اہلکار اس جگہ پر تعینات تھے جہاں پر حملہ ہوا ہے, اور انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے ممکنہ خطرے کی پیش کی اطلاع ملنے پر حال ہی میں نفری میں اضافہ کیا گیا تھا. قریب ترین ایف سی پوسٹ تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی, جہاں تقریباً 20 اہلکار تعینات تھے. رپورٹ کے مطابق پیر کی صبح تقریباً 11 بجے پمپنگ اسٹیشن پوسٹ سے کچھ فاصلے پر وقفے سے فائرنگ کی اطلاع موصول ہوئی. چونکہ پوسٹ کو حال ہی میں اضافی نفری اور بہتر اسلحہ فراہم کیا گیا تھا, اس لیے کمانڈنگ افسر کا موقف تھا کہ موجودہ نفری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافی ہے, اہلکار اپنی پوزیشنوں پر ڈٹے رہے, جبکہ پولیس ہیڈ کوارٹرز اور ایف سی ونگ مسلسل رابطے میں رہے. اس کے مطابق احتیاطی اقدام کے طور پر پولیس ہیڈ کوارٹرز نے تقریباً 35 اہلکاروں پر مشتمل ایک خصوصی دستہ مزید کمک کے لیے روانہ کیا. اسی دوران فرنٹیئر کور نے فضائی نگرانی اور معاونت کے لیے ایک مسلح ہیلی کاپٹر بھی علاقے میں بھیجا, جو تقریباً 1.5 گھنٹے تک نگرانی کرتا رہا. رپورٹ میں کہا گیا کہ شدت پسند وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ دہشت گرد وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے تاکہ پولیس اپنا گولہ بارود زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے تھے, اور شام تک پوسٹ کا بیشتر گولہ بارود استعمال ہو چکا تھا. اور پولیس کے ایک گروہ کو بعد میں یرغمال بنایا گیا. رپورٹ کے مطابق جب کو بھیجی ہوئی جانے والی کومک جو ہے وہ پوسٹ کے قریب پہنچی تو شدت پسندوں نے اس پر بھی فائرنگ شروع کر دی, جس کے بعد کومک کو حملے کی زد میں موجود پوسٹ سے کچھ فاصلے پر رکنا پڑا. اسی دوران ایف سی نے وی ٹی او ایل ڈرونز استعمال کیے اور مارٹر فائر کے ذریعے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا, جس کی آڑ میں کومک نے آگے بڑھنا شروع کیا. رپورٹ کے مطابق اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا اور دہشت گردوں نے پوسٹ پر براہ راست حملہ کر دیا اور قریب پہنچ گئے, اور اس شدید جھڑپ کے دوران وہاں موجود بہادر پولیس اہلکاروں اور آگے بڑھتی ہوئی پولیس و ایف سی کی کومک نے بھرپور مزاحمت کی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مقابلے میں 15 دہشت گرد ہلاک ہوئے, جبکہ 9 پولیس اہلکار مارے گئے اور 3 زخمی ہوئے, جنہیں پولیس اور ایف سی کی کومک پہنچنے کے بعد محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. رپورٹ کے مطابق چونکہ پوسٹ کا گولہ بارود تقریباً ختم ہو چکا تھا, اس لیے باقی ماندہ اہلکار جن میں ڈی ایس پی سمیت 28 پولیس اہلکار شامل تھے, اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 گروپوں میں نکلنے کی کوشش کرنے لگے. ان 2 گروپوں میں سے ڈی ایس پی کی سربراہی والا گروپ بحفاظت نکلنے میں کامیاب رہا, تاہم دوسرا گروپ رات کے اندھیرے میں شدت پسندوں کے ہاتھوں چڑھ گیا اور انہوں نے انہیں یرغمال بنا دیا, اور جس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو لے گئے. اور میں نے بقیہ کہانی آپ کو بتا دی ہے کہ جس کے بعد جب سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ان کو رہا کروانے کے لیے, تو انہوں نے ان کو قتل کر کے تو پھینک دیا, اور پھر ان کی لاشیں بھی ان کے جو ہے وہ ورثاء نے وہاں سے حاصل کیں اور بڑے ہی عجیب و غریب حالات میں لائیں, اور پھر اب کچھ لوگ ان کو لے کر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. انتہائی افسوسناک کہانی ہے. اس کے بعد پھر اگلے دن کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی, جو کہ ایک سرکاری کمیٹی ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اور امن و امان کے قیام کے لیے بنائی گئی ہے, اس میں وزیر اعظم کے سربراہی میں منعقد ہوئی. اس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل احسن منیر صاحب نے بھی شرکت کی, اور فیصلہ کیا گیا کہ اب بلوچستان میں کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑنا, اور ایک اور آپریشن لانچ
لانچ کر دیا گیا جس کا نام چنا گیا آپریشن شابان۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آپریشن شابان کے تحت سیکورٹی فورسز کی پیش قدمی میں مسلسل جاری ہے اور اس میں کئی دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور جو ہماری فورسز ہیں وہ بلوچستان کے چپے چپے کو اپنی کنٹرول میں لے لے گی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے پولیس والوں کو بھیج دیا لڑنے کے لیے اور ان کو اتنا اسلحہ بھی نہیں دیا کہ وہ اپنی حفاظت کر لیں، اور پھر جب وہ بار بار کمک مانگتے رہے تو انتظامیہ حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ کیوں صوبائی حکومت نے، کیوں ضلعی انتظامیہ نے، پولیس کو ڈیل کرنے والے محکموں نے کیوں انہیں کمک اور گولیاں نہیں پہنچائیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب دینا ہے بلوچستان کی پولیس نے، بلوچستان کے محکمہ داخلہ نے اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے اور ان لوگوں نے جو ان کو لائے ہیں، جنہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے اور جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ قوم کے بیٹوں کی جانیں گئی ہیں، قیمتی جانیں گئی ہیں اور اس کا حساب ملنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس سے آگے میں کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ٹائم پہ ڈسکس کرنی چاہیے لیکن میں وہ بے وجود ڈسکس نہیں کر سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ مزید اس طرح کی خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے خرم شہزاد ایکسکلوسیو اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ بہت شکریہ۔